To get the updated videos, hit the subscribe button and hit the bell icon. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सालिम साहब कैसे हैं? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तबीयत है आपकी जनाब? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आप मेरे चैनल पर आए और मुझे अच्छा अच्छा, दावत दी माशाल्लाह। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके भी, और खुशी हुई है कि अच्छा अच्छा। आप भी काफ़ी इल्म रखते हैं क्रिश्चियनिटी के बारे जी जी में जी, और इस्लाम के बारे में भी। बट अभी हम ठीक है। जैसे ये कि इंट्रोडक्शन वगैरह हो जाए कि आप क्या करते, ताकि थोड़ा सा पता चल जाए एक दूसरे के बारे में। जी जी प्यारे भाई, असल में मैं एक मतलब नहीं, यहाँ पर बिजनेसमैन हूँ मैं, मतलब नहीं, लेकिन कुरान और हदीस तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और मेरे पास बुक्स हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, मतलब नहीं बुक्स, मतलब नहीं। अच्छा तो मेरे तो जिंदगी बीत गई है, मतलब नहीं इस्लामिक बुक्स, लेकिन मतलब नहीं कुरान और हदीस खाना काबा से, मतलब नहीं बुक्स ला कर, नहीं बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्न माजा, सुनन अबी दाऊद, सुनन से और भी कई दीगर बुक्स हैं, मतलब नहीं। तो सही। स्टडी की भी है, मतलब नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह यानी बाइबल की भी स्टडी मतलब नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितने साल की आपकी स्टडी है इस्लाम की? कितने साल की है सरकार, वो तो बचपन से लेके अभी तक ही हम लोग स्टडी करते ही रहते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि इल्म जो जी है वो जी, कभी भी एक लिमिटेशंस नहीं है इल्म की, वो बिल्कुल हमेशा बढ़ता रहता है, एक समंदर की तरह है। बिल्कुल सही बात है, तो सही बात। आपने कमेंट किया कि मैं कि मजाक उड़ा रहा हूँ मज़हब का, मेरी पिछली वीडियो में जैसे आपने बोला कि मैं वो थूक फेंक रहा हूँ वो उस वीडियो पे। तो वो बेसिकली ये है कि मेरा वो मकसद नहीं कि मैं किसी का मजाक उड़ाऊँ, बट एक ऐसी कॉमिक बनाता हूँ मैं कि लोगों को पता चल सके कि किस तरह से फिक्शंस और फैब्रिकेशंस हैं इस्लाम के अंदर। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये नहीं चाहता कि आपको किसी किस्म की कोई दिलादारी हो आपकी, बट ये लेकिन सही वो सही हदीस आप मुझे अगर बताएं वो गलत है या मैंने कोई ऐसी झूठ बात बोली उसके अंदर, तो फिर मैं भी आपसे माजरत करूंगा, आप बोलें। सही। नहीं वो असल में प्यारे भाई, मसला ये है ना, देखो यहाँ पर देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, ये बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी के अंदर ये बिल्कुल हदीस साबित है ये। यानी रात को इंसान जब सो रहा है और अचानक घबरा के उठ जाए वो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने यानी बाएं तरफ यानी 3 बार थूके, लेकिन उस थूक का जो है वो सहाबा की यानी जो तफसीर बताई है कि उस थूक के बारे में ये नहीं है कि जोर से बलगम वाला थूक फेंको, यानी बिल्कुल आराम से, यानी बस बस ऐसे, मतलब नहीं जिस तरह एक फूक निकाल रहा है इंसान, यानी जी जी। यानी तो मतलब जो बराबर में यानी अगर कोई सो रहा हो लेफ्ट हैंड पर, उस पर तो छींटे आएंगी अगर हल्का सा भी थूक फेंकोगे। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा नहीं अजीब सी लगी, मैंने कहा यार ये बराबर वाला जो भी होगा, हालांकि ये तो नहीं ये बोलना चाहिए कि कोई किसी जगह देख कर लेफ्ट या राइट कोई भी हो, थूक फेंकने से वो चले सही। जाए। तो वो हाँ नहीं बस। नहीं, वो असल में उसका जो हदीस का जो हवाला ना, वो एक फूक मारना, मतलब है नहीं, यानी जिस तरह, मतलब नहीं, एक तो बलगम वाला थूक इंसान थूकता है, और एक है मतलब नहीं ऐसे हल्का सा, जिस तरह थूक, जिस तरह हवा, यानी एक मतलब नहीं एक फूक मार रहा है हल्की सी, वो 3 मरतबा करना है, नहीं वो ये इसमें हदीस में आया तो हुआ है, आपने मतलब। कभी ये किया है खुद पर्सनल अपनी लाइफ में कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ आपने थूक फेंका हो 3 दफा उल्टे हाथ पर? हाँ लेकिन मेरे भाई, मैंने किया क्यों नहीं, जब भी घबराहट मुझे हुई है, ये बस बिल्कुल यानी एक हल्की सी फूक निकालनी है, 3 मरतबा फूक निकालनी है बस, ये नहीं, इस तरह, ये नहीं, ताकि चल आवाज भी ना आए उसकी। चले खैर, मगर ये बात मुझे थोड़ी समझ नहीं आई कि इस तरह से कैसे शैतान आपके उसमें निकल जाएगा। मैं बस इन बातों को लेकर मैं ज़रा कॉमिक करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये भी देखें शैतान जो है वो
اسلام میں لکھا ہے اسلام جو ہے وہ شیطان پوٹی کرتا ہے اور جو ہے وہ گیس مارتا ہے، پاد مارتا ہے، عجیب باتیں، تو وہ سب لے کر میں ہنستا ہوں، میں بولتا ہوں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے، یہ بات سچ ہے کہ شیطان جو ہے وہ پوٹی کرتا ہے اور پاد مارتا ہے؟ یہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ نہیں، میرا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو یہ یہ پوٹی کے بارے میں جو ہے یہ میرے خیال سے یہ غلط انفارمیشن ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ مطلب یعنی جب شیطان کو، یعنی حدیث کے اندر یہ ثابت ہے جب شیطان کو مطلب نہیں، جب یہ اذان کی آواز آتی ہے نا تو جی وہ اپنے اندر سے ہوا اتنی زور سے نکالتا ہے اور اپنی آرچ پیری گول گھومتا ہے وہ، کہ کسی طریقے سے اذان کی آواز نہ آئے، لیکن اس کو یعنی وہ یعنی تڑپتا ہے اس چیز سے، تو وہ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر کھنڈر ہو، وہاں پر اذان کی آواز نہ کہ اس کو نہ آئے، تو وہ دور بھاگ جاتا ہے، تو یہ حدیث کے اندر یعنی یہ چیز ثابت ہے مطلب یعنی۔ تو آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ جب بھی اذان ہوتی ہے شیطان گیس بناتا ہے؟ اور اتنی ساری گیس اس کے اندر کیسے آتی ہے جب وہ اذان ہوتی ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کیا وہ مولی کے پراٹھے کھاتا ہے کیا کھاتا ہے، گوبھی کے پراٹھے کھاتا ہے یہ شیطان؟ آپ خود ہنس رہے ہیں، اسلام کی بات ہے، آپ نے خود بولا ابھی، اور اب نہیں سب سے نہیں ہر دفعہ اتنی میرے بھائی آپ یہ سوچو کہ دنیا میں ہر ٹائم اذان ہو رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے، یہ بات میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ، آپ اس بات کو مانتے کہ نہیں؟ اب ٹھیک ہے، اتنی بالکل بالکل گیس صحیح بات ہے۔ ایک شیطان کے اندر، اتنی گیس کیسے آ سکتی ہے؟ آپ سوچیں گے وہ ہر وقت کیا کھاتا ہوگا ایسا؟ اور جب گیس ہوتی ہے، ایک کامک یہ میڈیکلی اپروو بات ہوتی ہے، گیس ہوتی ہے تو آبویسلی انٹسٹائنل وہ جو ایئر ہوتی ہے، جو ونڈ ہوتی ہے وہ نکلتی ہے، تو ساتھ ساتھ میں میڈیکل فیلڈ میں ہوں تو مجھے پتہ ہے جب گیس ہوتی ہے یا ونڈ بریک ہوتی ہے، تو ونڈ بریک کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو سم ڈائجیشن سسٹم ہے، مطلب شیطان کا ڈائجیشن سسٹم ہے، اس کا مطلب اس کو پھر پوٹی بھی آتی ہوگی، سوچنے والی بات ہے، وہ کچھ کھاتا بھی ہوگا، تو جب گیس تو تبھی آ رہی نا۔ یہ ایک سوال انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اگر آپ بلیو کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو اسلام کے گیس مارتا ہے، تو وہ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس بات میں کہاں تک یہ کامن سینس نہیں بنتی ہے۔ اب میں آپ کی اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈس ریسپیکٹ یو، آئی ریسپیکٹ یو، آپ جو ہیں وہ اپنی طرف سے بہت اچھے اسکالر ہیں، اور میں بھی آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ ابھی سے بات چیت جب ہوگی آپ سے تو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ علم کیسے ہے اور کس طرح سے ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں ہم۔ تو یہ بات مجھے جو ہے نا بیسکلی سمجھ نہیں آتی کہ شیطان اتنی گیس کیسے بنا سکتا ہے۔ پیارے بھائی پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ابھی دیکھو کوئی ایسی چیزیں ہیں مطلب نہیں، ابھی دیکھو ہوا ہی ہے، ہوا جی جو بس بندہ بول رہا ہے ہوا آ رہی ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دیتی، محسوس تو ہوتی ہے نا، پتہ چلتا ہے ہوا آ رہی ہے، یہ اس کا علم زیادہ سے زیادہ یعنی اللہ رب العزت کو پتہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں اتنا ہی بتایا ہے جتنا اللہ رب العزت نے ان کو علم دیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مطلب یعنی سوچا جائے تو آپ نے جیسا کہا ہے کہ پوری دنیا میں اذانیں ہو رہی ہیں اور یعنی شیطان کتنے ایک ہوا نکالے گا مطلب یعنی، وہ پیارے بھائی مثال کے طور پہ ابھی ظاہری بات ہے جس طرح انسان ابھی آپ مثال کے طور اب بنگلہ دیش میں بیٹھے ہوئے ہیں جی جی، مثال کے طور پہ ابھی آپ بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں، میں بولوں گا نہیں بھائی میرا بھائی یہ جو میرے ساتھ بات کر رہی ہے بنگلہ دیش میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، دبئی میں بھی بیٹھا ہوا ہے، لندن میں بھی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ تو نہ ہوا، یعنی شیطان ہر علاقے میں نہیں، موجود ہے۔ لوکیشن سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے، مجھے گیس سے غرض ہے، وہ اتنی گیس کیسے پیدا کر رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے ایسا، اس کو کیا کسی نے جمال گوٹا کھلایا، کیا ایسی بات ہے؟ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ بات سمجھے نہیں، آپ دیکھیں آپ میری بات سمجھے نہیں ہے۔ اب شیطان مثال کے طور پہ میرے علاقے میں بیٹھا ہوا ہے، ابھی امریکہ کے اندر اذان ہو رہی ہے، وہ تو اس کو سنائی نہیں دے رہی ہے نا، لیکن جب ادھر اذان ہوئے گی تو تب بھی وہ بھاگے گا، وہ کوشش کرے گا، لیکن وہ شیطان ہے، شیطان ایک الگ ہے، جن الگ ہے، انسان الگ ہے، جانور الگ ہے، ہر چیز الگ ہے۔ لیکن دوسری بات یہ کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دلیل میں آپ کو میں دے دوں، ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ زمین ہے، زمین کے نیچے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی، پوچھا اس کے نیچے کیا ہے؟ بھائی زمین ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ پانی زمین، یعنی 7 زمینیں اور 7 سمندر ہے نیچے، مطلب نہیں یعنی نیچے سمندر ہے۔ تو جب 7 زمینیں اور 7 سمندر جب مطلب نہیں اوپر نیچے ہے، تو جب یہ 7 اور 7 ہوئے تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے نیچے کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رو پڑے، فرمایا یہاں پر میرے علم کی انتہا ہے اور میرے رب کی علم کی شروعات ہے۔ تو مطلب یعنی جو آگے جو شیطان کا حلیہ کیا ہے
وہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے ابھی اس کے بارے میں ہمیں تو نہیں معلوم ہے، لیکن حدیث کے مطابق اتنا ہے کہ جو یعنی حدیث میں اتنا ہے کہ جو جن ہیں وہ مطلب یعنی یہ جو گھوڑے کی لیڈ جو ہوتی ہے وہ کھاتا ہے، اور ہڈیاں جو ہیں یہ جن کا کھانا ہے یہ. اچھا شیطان کا کھانا ہے ہڈیاں اور تو گھوڑے کی حدیث کے اندر یہ ہے کہ گھوڑے کی لیڈ، وہ لید مطلب یہ کہ مطلب یہ کس کی اس کا گھوڑے کا ویسٹ جو مٹیریل. مطلب جو یعنی ایک ہاں جو یعنی ایک تو پیشاب نکلتا ہے نا، اور وہ دوسری اس کی لید نکلتی ہے، مطلب یعنی اس کو لید بولتے ہیں یعنی اردو میں. ویسٹ تو وہ مٹیریل ان کا جس کو کھانا کہتے ہیں. ہاں جو مطلب نہیں بڑا پیشاب جس کو بولتے ہیں اچھا 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 مطلب جو پوٹی نکل رہی. صحیح. ہاں وہ اور ہڈیاں اس کا مطلب نہیں وہ ہے. لیکن حدیث کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ آواز یعنی صرف اس کے پادنے کی آیت ہے، لیکن پھر بھی اذان بند نہیں ہوتی ہے، وہ اس علاقے کو چھوڑ کے اس علاقے کی طرف چلا جاتا ہے جہاں پر اذان ہے. صرف یہ حدیث مطلب نہیں اس کے اندر یہ ثابت ہے اس حدیث کے اندر. باقی وہ دوسرا یعنی بوٹی کرتا ہے اور کھاتا پیتا، اللہ علم، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، یہ حدیث کے اندر کہیں بھی نہیں ہے مطلب نہیں. مگر چلے آپ نے یہ تو آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ شیطان پاد مارتا ہے ضرور. جی ہاں کیونکہ حدیث میں ثابت ہے نا ابھی مطلب نہیں. اچھا یہ تو چلے کہ شیطان ہے اور غلطیاں کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہر انسان ایک غلطی کا پتلا ہے. تو آپ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ سارا پورے انسان ایک غلطی کا پتلا ہے؟ انسان خطا کار ہے، بالکل انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ رب کی ذات ہے جس کو ہم عربی میں رب بولتے ہیں، اردو میں خدا بولتے ہیں، فارسی میں خدا بولتے ہیں، ہندی میں بھگوان بولتے ہیں، اور انگلش میں گاڈ بولتے ہیں. وہ ایک ہی خدا ہے مطلب ٹھیک ہے نا، وہ معاف کرنے والا ہے. کل بنی آدم خطاء، جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ پورے بنی آدم پوری خطا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان، نبیوں نے بھی غلطیاں کی ہیں، نبیوں نے بھی گناہ کیے ہیں. آپ اس بارے میں کیا بولیں گے؟ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ نہیں میرا بھائی دیکھو، گناہ اور غلطیوں میں یہ کتنی بار میرے ساتھ یعنی عیسائی برادری کے لوگوں نے مطلب یعنی میرے ساتھ کانٹیکٹ کر کے اور یہ بھی سوال کیا ہے. دیکھو گناہ میں اور غلطی میں زمین آسمان پر، ٹھیک ہے نا. غلطیاں ہوئی ہیں انبیاء سے، لیکن گناہ جو ہے وہ گناہ نہیں کیا انہوں نے مطلب نہیں. گناہ تو یہ ہوتا ہے نا، ابھی مثال کے طور پہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میں ابھی مثال کے طور پر میں نے لیپ ٹاپ آن کیا ہوا ہے جناب، اچانک اس کے اندر سے فائلیں غلطی سے مٹ جائیں، یہ غلطی ہوئی، گناہ تو نہیں ہے نا. لیکن گناہ تو وہ ہے جو اللہ معاف کرے، یعنی شراب پینا، زنا کرنا اور بدکاری، اور یعنی یہ مطلب اللہ ان کاموں سے بچائے. گناہ تو وہ ہوتا ہے، لیکن گناہ نہیں کیا انبیاء نے، غلطیاں ہوئی ہیں ان سے مطلب نہیں. اچھا تو میں سمجھتا ہوں جب یہ آیت آتی ہے کہ کل بنی آدم خطائی قرآن کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ بنی آدم کا ہر ایک شخص جو پیدا ہوا ہے وہ گناہ گار ہے، چاہے وہ نبی ہو یا نہیں. میں اس بات پہ ایگری کرتا ہوں. آپ کیوں نہیں اس بات پہ ایگری کرتے؟ نہیں کیوں نہیں، میں کیوں خطا اور یعنی خطا کا ٹرانسلیشن کیا ہے سر؟ یہ آپ دیکھیں نا، خطا کا یہ نہیں ہے کہ گناہ گار ہے. گناہ کی کیا ڈیفینیشن ہے آپ کے سامنے؟ سرکار میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، مثال کے طور پہ فار ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ نمازوں کے بارے میں جانتے ہیں نا، ظہر کی نماز ہے، عصر کی، فجر کی، 5 وقت کی نمازوں سب کا پتہ ہے. جی سر. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، ٹھیک ہے نا. تو عصر کی نماز جب وہ پڑھا رہے تھے تو انہوں نے 4 فرض کی جگہ دو فرض مطلب نہیں پڑھا دیے ہیں جماعت کے ساتھ، مطلب نہیں وہ امام بنے ہوئے تھے یعنی. تو اس کے حوالے سے مطلب نہیں جب 2 پڑھائے تو نماز کے بعد کھڑے ہو کر ممبر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے. تو یعنی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج نماز میں کوئی کمی ہو گئی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. تو فرمایا آپ نے 2 نمازیں پڑھی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے میں نے 4 نمازیں پڑھی ہیں. تو صحابہ نے فرمایا نہیں آپ نے 2 پڑھی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 آگے پڑھ کر اور کنٹینیو کر کے 4 پوری کر دی ہیں. تو یار یہ غلطیاں ہوئیں، لیکن گناہ جو ہے، گناہ وہ چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز حرام ہے، اس حرام کو ہم لوگ کرتے جا رہے ہیں مطلب نہیں. تو وہ مطلب مثال کے طور پہ شراب حرام ہے، بدکاری حرام ہے، قتل و غارت حرام، لیکن یہ سارا گناہ کے اندر شامل ہے. غلطی الگ ہوتی ہے، گناہ الگ ہوتا ہے مطلب نہیں. یہ چیز ہے مطلب نہیں. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ خطا کار ہوتے ہیں.
ہلو جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں غلطیاں کر سکتے ہیں لیکن گناہگار نہیں ہے پیارے بھائی، گناہگار نہیں ہے یہ. جی 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 اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گناہ گار نہیں ہے. اچھا میرے ساتھ ایک آیت دیکھیں گے قرآن کے اندر، چیپٹر 48 ٹھیک ہے. ورس نمبر 2، پتہ ہی ہوگا آپ کو. ایک منٹ ذرا، چیپٹر نمبر، چیپٹر 48 چیپٹر، ایک منٹ، چیپٹر، آپ کے پاس یہ انٹرنیٹ چیپٹر، ایکسیس ہے ابھی؟ بالکل بالکل بالکل، آپ بتائیں، آپ چیپٹر 48 ورس نمبر، ورس نمبر 2. ورس نمبر 2. ٹھیک ہے. یہاں پر اس آیت کے اندر یہ ہے لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہاں اس آیت کا یہ ٹرانسلیشن نکلتی کیا ہے صبر، مطلب اس ہے کا ایسا یہ اردو. کہ لکھا ہوا کیا، ایکسپلین کریں پلیز. ٹھیک ہے ایک منٹ، اردو میں بھی کھول لیتے ہیں. اور دوست آپ کو کوئی بھی بات میری بری لگے آپ مجھے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کی کوئی ڈس ریسپیکٹ نہیں کروں گا. اور قسم سے بھائی جان آپ یعنی ماشاءاللہ اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں، بہت اچھا. اچھا یہاں پر یہ چیز لکھی ہوئی ہے، تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اور جی تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے اور تجھے سیدھے راہ چلائے. جی یہ یہ کیا اس آیت لکھا کا ہوا یہ ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، بتائیں مجھے. ٹھیک ہے. یہ اللہ یہاں تعالیٰ پر سے پیغمبر اسلام اپنے گناہ کی پچھلے اور اگلے جو آنے والے ہیں وہ گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں، جو گناہ آنے والے ہیں جن کا کچھ ابھی تک حساب کتاب ہی نہیں ہے، جو کہ مطلب کھلا لائسنس ہے بالکل. گناہ کرنے کے لیے. تو یہ آپ مجھے نہیں نہیں ایکسپلین نہیں، کریں گے کیا ہے یہ آیت اور کس طرح سے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک، آپ کو بتاتا ہوں میں. یہاں پر پیارے بھائی اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. اس کا میں آپ کو بتاتا آپ ہوں کو میں. بھی. اس سے مراد ترک اولا والے معاملات یا وہ امور ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فہم و اجتہاد سے کیے، لیکن اللہ نے انہیں ناپسند فرمایا، جیسے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ وغیرہ کا واقعہ ہے جس پر سورہ عبسہ کا نزول ہوا. یہ معاملات و امور اگرچہ گناہ اور منافی عصمت نہیں. یعنی اس کا یہ ٹرانسلیشن نکلتی ہے پیارے بھائی کہ یہ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہا ہے کہ لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اے میرے نبی چاہے آپ سے یہاں پہلے گناہ ہوں یا بعد میں گناہ ہوں آپ کو معاف ہے وہ چیز، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو گناہ سے بچا کے رکھا تھا. ٹھیک ہے، اچھا نبی صلی اللہ علیہ ٹھیک ہے، وسلم میں اب میں کوئی گناہ آپ نے بھی یہ بولا کہ نہیں. جی جی پیغمبر اسلام کے گناہ معاف کروائے جو تھے پہلے اور ابھی جو آئیں گے وہ گناہ. تو یہاں پر آپ نے گناہ ورڈ بولا اور پہلے جب آپ نے بولا آپ نے خطا کا لفظ یوز کیا، جبکہ آپ ہی کا قرآن بول رہا ہے کہ یہ ایک گناہ ہے جو پیغمبر اسلام نے کیا، اور اس بات سے پتہ جی. چلتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے بھی گناہ کیے ہیں. اچھا پیارے بھائی میرے کہنے کا مقصد کیا تھا یہ پہلے بتائیں. میرے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ نہیں کیا بلکہ ان سے غلطی ہوئی ہے. جس تو طرح پھر یہاں نماز کی گناہ میں کا لفظ کیوں یوز ہوا نے آپ ہے؟ کو آپ یہ دیکھیں گناہ کا لفظ اگر آپ جو ہے نا اس کی عربی ٹرانسلیشن بھی دیکھیں تو یہ اگر میں گوگل پہ بھی یہ عربی لفظ لکھوں گا گناہ کا تو یہ گناہ ہی آئے گا، سن آئے گا. بالکل بالکل، لیکن تو پیارے بھائی گناہ میری اور بات سن. خطا میں میں یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہے یا اس کی مرضی کے خلاف ہے، اس کو گناہ کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میرے کیا مقصد آپ سمجھیں. ٹھیک ہے نا، پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، غلطی یہاں ہوئی ہے، پر گناہ کیے اللہ ہیں رب انہوں نے، العزت نے گناہ کیے انہوں نے. گناہ نہیں کیے پیارے بھائی، گناہ نہیں کیے. ابھی آپ نے بولا ان ٹھیک سے ہے، غلطی ہوئی ہے. یہاں پر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی آپ کے مطلب نہیں تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ٹھیک ہے نا، یہاں پر اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ آپ سے پہلے اگر کوئی گناہ ہے یا بعد میں کوئی گناہ ہو جائے آپ کو معاف ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ سے بچا کے رکھا تھا اور گناہ سے پاک کیا ہوا تھا. یہ میرے کہنے کا یہ مقصد ہے میرا بھائی. بالکل یہ آسان سی ٹرانسلیشن ہے، اردو میں صاف لکھا ہوا ہے کہ خدا جی تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے. ٹھیک ہے، تو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگلے اور پچھلے گناہ تھے تو بخشے جائیں گے نا.
آپ یہ اس بات کو ایگری کیوں نہیں کر رہے؟ تو مطلب آپ اس کو خطا بولے گناہ کو، آپ ایسی چیز بولیں کہ گناہ نہیں کروائے، مگر گناہ تو تھے جو کہ بخش گئے، اس چیز کو میں مانتا ہوں بخش گئے، بٹ آپ کو اس چیز کو ایگری کرنا پڑے گا کہ گناہ تو تھے. اچھا پیارے بھائی، آپ کی مثال کے طور پہ عمر 20 سال ہے. اچھا آپ کی عمر جا کے پہنچے گی 50 سال کو، آپ نے ابھی وہاں اس عمر تک پہنچے نہیں اور آپ کا گناہ پہلے ہی لکھا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھا نہیں میں آپ کی بات، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مثال کے طور پہ آپ کے اوپر، آپ کی عمر اس وقت مثال کے طور پہ فار ایگزامپل 20 سال ہے، جی 20 جی ایئرز ہے، ٹھیک ہے. جی جی ابھی آپ کی عمر پہنچے گی 40 سال 50 سال تک، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. وہاں اس عمر تک آپ پہنچے نہیں اور آپ کے گناہ لکھے گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو خدا آپ، یہ تو اسلام میں لکھا ہے کہ خدا نے تمہارے پہلے سے ہی بتا دیا، ان کو پتا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے دوزخ میں جاؤ گے. چاہے تک کہ ایک حدیث میں یہ مینشن ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ بالکل للہ ہے، چھوٹا سا، ٹھیک ہے، وہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی نماز جنازہ میں جاتے ہیں پیغمبر اسلام اور بی بی عائشہ جاتی ہیں وہاں پر، اور دیکھتے ہیں کہ بی بی عائشہ بولتی ہیں کہ ان کو بولتے ہیں یہ بچہ تو جنت میں ایک پرندہ بن جائے گا. یہ بات آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث میں ثابت ہے، ہاں. یہ عائشہ صحیح رضی ہے. اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ اور وسلم نے آپ فرمایا. کے ٹھیک ہے. پیغمبر نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ بتائیں ذرا مجھے پتہ چل جائے گا آپ کا علم ماشاءاللہ کیسا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا نا کہ انہم من طیور الجنہ، کہ یہ جنت کے پرندے ہیں، مطلب ہے نہیں. نہیں سر، آپ کو یہ حدیث بھی نہیں پتا. مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں حدیث یہ کیا ہے. حدیث یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ تمہیں نہیں پتا، تم غلط بات کر رہی ہو عائشہ، تمہیں نہیں پتا. کیا پتا یہ بچہ دوزخ کے لیے بنا ہو، تمہیں نہیں پتا. یہ جواب دیا ہوا. اگر آپ کو میں حدیث سے بھیج دیتا ہوں ابھی 1 سیکنڈ میں، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کو اس حدیث کا علم نہیں ہے، بٹ کوئی بات نہیں، ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا نہیں، میں نہیں، میرے ذہن میں وہ حدیث آ رہی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب نہیں، جب کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بچے کیا یعنی جنت کے اندر کیا ہوں گے، کہ وہاں پر یہ فرمایا کہ مطلب نہیں بچے جو ہیں یہ یعنی غلام ہوں گے، مطلب نہیں وہاں پر جنت کے اندر. مجھے وہ حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے. اچھا اس حدیث کے ٹھیک ہے. بارے میں آپ کو پتہ ہے نا جہاں کو بول رہا ہوں؟ اس حدیث بالکل ہاں. ٹھیک ہے، تو میں اسی حدیث کی آپ کو بات کر رہا ہوں. میں آپ کو ابھی بھیج بھی دیتا ہوں. یہ بیسکلی یہ اس سے بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک چھوٹا سا للہ بھی جو ہوگا نا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے آلریڈی پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا. تو انسان جو ہے نا ایک صرف ایک خطا کا پتلا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں، چاہے وہ کچھ بھی کرے کیا بھی کرے. یہ ٹوٹل اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا. یہ میں نہیں بولتا، یہ اسلامک سورسز بولتی ہیں. تو آپ کے سامنے یہ حدیث، اور اس میں اندر صاف ظاہر ہے کہ یہ بالکل بے شک کسی انسان کا نہیں پتہ، گناہ کرے یا نہ کرے، وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا. یہ اللہ نے پیدا کرتے ہوئے ہی بتایا کہ یہ جنت کے لیے پیدا ہو رہا ہے، دوزخ میں پیدا، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بولا جب تم اپنی بیک بون میں ہو، کمر کی جو ریڑھ کی ہڈی میں اسی پتہ ہوتا ہے مجھے کہ جنت کے لیے پیدا ہو رہا ہے، دوزخ کے لیے پیدا ہو رہا ہے. کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اس کی بھی آپ کو بھیجوں میں. اس کا پیارے بھائی یہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا نا کہ کیا اس کو بولتے ہیں یعنی شقی او سعید، کہ یعنی یا یہ یعنی برا آدمی ہوگا یا صحیح آدمی ہوگا. یہ اللہ رب العزت جانتا ہے، آپ نہیں جانتے. نہیں دوزخ کے لیے بنا ہے یا جنت کے لیے بنا ہے، یہ ہم اس کو صحیح ہے، یہ ایگری کرتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ابھی یہ تو بات چلے، ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے سیٹرڈے کو لیٹر آن تھوڑی ڈیٹیل میں. ابھی آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو قرآنک ویوز آپ مجھے تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ آپ کریشن کے بارے میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ابھی کل ہی دیکھ رہا تھا میں، مجھے ٹائم ملا تھا آتے ہوئے ڈرائیو کرتے ہوئے، تو میں نے دیکھ رہا تھا کہ اس میں آپ نے وہ کوئی ویڈیو میں لکھا ہوا ہے کہ بائبل کے اندر کریشن ایررز ہیں، رائٹ؟ جی ہاں. تو ہم تھوڑا سا کریشن کے اوپر بات کر لیتے ہیں. یہ جو ہے نا، مجھے بتائیں کہ زمین کتنے دنوں میں بنی اور آسمان کتنے دنوں میں بنے؟ بھائی زمین جو ہے 2 دن میں. زمین 2 دن میں بنی ہے. آسمان جو ہے 2 دن میں. اچھا آسمان 2 دن میں بنا ہے، زمین 2 دن میں ٹوٹل اس کا ٹوٹل جو ہے ٹوٹل 6 دن ہے. ٹوٹل 6 دن میں بنا ہے.
زمین 2 دن میں، آسمان 2 دن میں، تو 4 جی دن ہو گئے ٹوٹل. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. آسمان کی صرف خلقت کی ہے، پورے کا پورا نہیں بنایا، یہ میری بات یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا. اللہ رب العزت نے آسمان کی خلقت کی ہے 2 دن کے اندر، پھر زمین کی خلقت کی ہے 2 دن کے اندر. میں آپ کو اردو سمجھتے ہیں میں جی 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 بالکل. آپ مجھے مدودی کی ٹرانسلیشن بھی دے سکتے ہیں، میرے پاس یعنی اردو کا مدودی قرآن بھی ہے، میں نے جی جی. اچھا، اللہ رب العزت یعنی فرماتا ہے بہت بہت ورسز ہیں قرآن کے اندر، ٹھیک ہے نا. کس دن کے اندر؟ یعنی پہلے اللہ 2 دن میں آسمان بنایا، ٹھیک ہے. صرف اس کی کریٹنگ کی، ابھی پوری سیٹنگ اللہ رب العزت نے اس کی نہیں کی. یعنی اس کو 7 آسمان نہیں بنائے ہیں. یعنی آسمان کیا تھا؟ ایک دھواں کریشن اس کی ہے 2 دن کے اندر، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے زمین کو کریشن کی ہے، اس کے اندر مطلب نہیں ہے پیڑ پودے درخت جاندار چیزیں نہیں تھی اس میں، ٹھیک ہے نا. یہ 2 دن ہو گئے. پھر اللہ رب العزت زمین کی کریشن کر کے پھر آسمان کی طرف بڑھا اور اس کو 2 دن میں اس کو 7 آسمان بنا دیے. یہ ٹوٹل 6 دن ہو گئے، ٹھیک ہے نا. یہ 6 دن پورے ہو گئے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں 2 دن میں زمین بنی، پھر 2 دن میں اس کی چیزیں سیٹ کی ہیں، پھر 2 دن میں آسمان بنایا نا. 2 دن میں آسمان بنے، پھر 2 دن میں زمین بنی ہے. لیکن آسمان کو جب بنایا وہ صرف ایک دھواں تھا، یہ قرآن میں جو آ رہا ہے جو دھواں تھا اس. پھر 2 دن میں یعنی 2 اسٹارٹنگ میں 2 دن آسمان بنایا، 2 دن میں زمین بنائی. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت آسمان کی طرف بڑھا اور 2 دن میں اس کو پورے کا پورا 7 آسمان بنا دیا. اچھا، یہ سورہ فصیلت میں تو الٹا حساب لکھا ہوا ہے. سورہ فصیلت کی آیت نمبر 8 میں لکھا ہوا ہے کہ 2 دن میں زمین بنی، 4 دن میں زمین کی چیزیں لگائی گئیں جو کہ 6 دن ہو گئے، اور پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے سم، لکھا ہوا ہے سم کا مطلب سم عربی کا سم جو ہوتا ہے عربی کا، اس کا مطلب ہے پھر. تو پھر اس کے بعد آسمان کی طرف بڑھے جو کہ وہاں پر دھواں تھا. تو اس سے پہلے تو آسمان کی طرف تو بالکل بنے ہی گئے ہی نہیں. اور یہ تو ایک اور اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہو جہاں پر کانٹرڈکشنز دکھا رہے ہیں کریشن کی، تو وہ ایک دوسری آیت ہے جہاں پر زمین پہلے بن رہی ہے اور آسمان بعد میں بن رہا ہے، پھر آسمان بعد میں بن رہا ہے، پھر زمین پہلے بن رہی ہے. بٹ میرا یہ وہ ٹاپک نہیں ہے. میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کتنے دن میں بنا. صحیح. یہ جو آپ حدیث بتا رہے ہیں اس کا چیپٹر نمبر کون سا ہے یہ بتانا مجھے. حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، سورہ فصیلت. سوری، قرآن کی آیت. سورہ فصیلت اس کی آیت نمبر 8 دیکھ لیں. فصیلت یہ نمبر نہیں مل رہا مجھے. سورہ فصیلت 41 ہوتی سر. 41. اچھا ٹھیک ہے. 41 ورس نمبر ورسز 8. ٹھیک ہے. یہ 8 نہیں ہے، 8 سے سٹارٹ ہو رہی ہے بیسیکلی نا. 8 سے سٹارٹ ہو رہی ہے، ویسے تو 11 ہیں، بٹ اگر آپ 8 سے پڑھیں گے تو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. کیونکہ اب آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ بولیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بتا رہا ہے یا کچھ بھی ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر اللہ رب العزت بالکل یہاں پر اللہ رب العزت وجعل فيها رواسي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر. لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے ٹھیک ہے نا. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا. زمین ارض کہتے ہیں زمین کو، ٹھیک ہے نا. کہ اللہ رب العزت نے جو زمین کو بنایا وہ 2 دن میں بنایا، ٹھیک ہے. صحیح ہے. پر ابھی ورس نمبر 10 کے اندر جو آتا ہے وجعل وبارك فيها وقدر في اقواتها في 4 ايام سواء للسائلين. پیارے بھائی، جو یعنی رب العزت نے 2 دن میں صرف اور صرف زمین کو کریٹ کیا، ابھی اس کے اندر کچھ بنایا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آگے ورس نمبر 10 کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وجعل فيها رواسي، اور اس کے اندر رستے بنا دیے تاکہ جب پانی برسے تو اس میں رستے بنے. وبارک فیہا، اس کے اندر برکت ڈال دی. وقدر فیہا اقواتہا، اور اس کی مطلب یعنی اقواتہا
کہ زمین مطلب نہیں تاکہ بیج کو قبول کر لے. فی اربعۃ ایام سواء للسائلین کے لیے، یعنی اللہ رب العزت ٹوٹلی یعنی سوا یہ 4 دن ٹوٹل ہوئے، یعنی 2 دن لگے لیکن اس کی سنگ میں 2 دن اور لگ گئے، یہ ٹوٹل 4 دن ہو گئے. ٹھیک ہے ٹوٹل ہو گئے. تو یہاں پر پھر اس کے بعد جب اللہ رب العزت مائی وہی دخان، یعنی اللہ رب العزت نمبر 11 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر آسمان کی طرف بڑھ، وہ ایک دھواں تھا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پر یہاں جی آواز آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے یہاں پر آسمان نہیں بنا ہوا تھا، رائٹ؟ آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار 2 دن میں کریٹ کیا، صرف کریٹ کیا وہ، اور وہ مطلب یعنی کیا اس کو بولتے ہیں یعنی اللہ اکبر یعنی اور وہ دھواں تھے، 7 آسمان نہیں تھے، وہ صرف ایک دھواں تھا آسمان. ٹھیک ہے نا. ہاں پر اس کی ٹرانسلیشن یہ آ رہی ہے کہ 2 دن میں زمین کو کریٹ کیا، پھر 2 دن اور لگے، اور یہ یعنی پھر اللہ رب العزت نے اس کو یعنی سیٹنگ کی، اس کے اندر مطلب یعنی رستے بنائے اور سارا کچھ تاکہ پانی کے لیے جائے، اور یہ ٹوٹل 4 دن ہوئے. پھر اللہ رب العزت کیا یعنی کیا جب بڑا تو وہ یعنی ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر آسمان کی طرف بڑھا اور فرمایا اور آسمان کو بھی فرمایا کہ کیا تم میری فرما برداری میں گامزن ہو گئے یا میری نافرمانی میں؟ تو نے فرمایا، دونوں نے فرمایا ہم لوگ آپ کی فرما برداری میں ہم لوگ گامزن ہوں گے. آگے اللہ رب العزت ورس نمبر 12 کے اندر کیا فرماتا ہے؟ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. ٹھیک ہے نا. یہ 4 دن تو لگ گئے مطلب یعنی زمین کے، اور 2 دن لگ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، یعنی سوری یہاں سے میرے 4 دن لگے زمین بنانے میں اور 2 دن لگے آسمان. تو 4 دن زمین بنانے میں لگ گئے ٹوٹل، رائٹ؟ 7 دن میں 4 دن زمین میں، اور کیا اس کو بولتے ہیں کیا اس کو یار 4 دن اور 2 دن آسمان میں لگے. بالکل. ہاں دیکھو آپ کو میں یہ بتاتا ہوں، یہ کافی مطلب سوال کرتے ہیں. چلے میں آپ کی اس بات سے میں آپ کی اس بات کو میں فی الحال میں لیتا ہوں. یہ آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ ایک شارٹ کٹ میں آپ کو ایکول بتا دیتا ہوں میں. ٹھیک ہے نا. چلے میں آپ کی ایکسپلینیشن ایک منٹ پیارے دوست میری بات سنیں. دیکھیں آپ نے ایکسپلینیشن دی، میں سمجھ نہیں پا رہا، بٹ پھر بھی میں بولتا چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کی ایکسپلینیشن کو مان بھی لیتا، مگر ایک آپ سے بھی بہتر ایکسپلینیشن جو ہے نا وہ کسی نے دی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ سب سے اچھی ایکسپلینیشن ہوگی، جو کہ آپ کے خود کے پیغمبر ہیں. پیغمبر اسلام نے بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے پروسیس ہوا ہے. تو اس بات کو تو آپ ایگری کریں گے، وہ تو آپ سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی میرا خیال ہے آپ کے لیے. یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو اگر پیغمبر اسلام جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے تو اس بات پہ تو آپ ڈیفینیٹلی آپ قائم ہوئیں گے، آپ بولیں گے کہ یہ ڈیفینیٹلی بات بالکل اوتھینٹکلی پروو ہے کہ یہ جو ہے اس بات سے آپ یہ ایگری کریں گے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، رائٹ؟ تو میں ان کی ایکسپلینیشن میں آپ کو بھیج رہا ہوں. 1 منٹ میں ٹیکسٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو حدیث بھیجی. ٹھیک ہے. صحیح مسلم 167 صحیح مسلم بیس. ٹھیک ہے. اس کو پڑھ کے بتائیں یہ کیا ایکسپلینیشن ہے. ایک منٹ ذرا. صحیح مسلم کی حدیث ہے نا یہ؟ جی صحیح حدیث ہے بالکل. جی ایک منٹ میں یہ اپنی بک کھول دوں. میں یہ بک نہیں آپ کے سامنے، یہ اوتھینٹک ویب سائٹ ہے، یہ سعودی عرب کی ویب سائٹ ہے. اگر آپ بولتے ہیں میں sunna.com سے یا sunna.com کو تو پتہ ہی ہوگا آپ کے پاس، وہاں اردو ٹرانسلیشن بھی آ جائے گی. sunna.com بھیج دوں آپ کو؟ نہیں یہ عربی میں. ایک منٹ ذرا پڑھ لوں میں. نمبر 6707. ایک منٹ.
یہ میں نے آپ کو sunna.com سے بھی بھیج دیے. اچھا اس حدیث کے حوالے سے آپ بات کریں. جی 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 اچھا ایکسپلین کریں بھائی. ایک منٹ. اچھا یہ عربی میں آ گئی, ٹھیک ہے. حدثني خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المغرب والثلاث وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم يوم الجمعة في آخر الخلق وفي آخر ساعة الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ اس کے اندر کیا ہے, دن دکھے ہوئے ہیں, کتنے دنوں میں زمین بنی, کتنے دن میں آسمان بنایا. میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں, شاید آپ کو شاید وہ ہو نہیں رہا, شاید آیت نہیں مل رہی, یہ حدیث نہیں مل رہی. یہ عربی میں پڑھ لیا میں نے, عربی میں پڑھ لیا آپ نے. اچھا تو یہ جو میرے پاس ٹرانسلیشن ہے جو آپ کو بھیجی, اس میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. یہ صحیح مسلم کی بک ہے اور اس کے اندر حدیث نمبر ہے 6707. اس میں لکھا ہوا ہے ابو ہریرہ reported that Allah's messenger, may peace be upon him, took hold of my hands and said, Allah the exalted and glorious created the clay on Saturday. ٹھیک ہے, یہ clay بن رہی ہے. And he created the mountains on Sunday. And he created and he created the mountains on Sunday, and he created the trees on Monday, and he created the things entitled labor on Tuesday, created light on Wednesday, and lie caused the animals to spread on Thursday, and created Adam, peace be upon him, on Friday after Isar. تو یہ اس حدیث کو آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے مجھے؟ ایک منٹ.